इसी को समझना है कि कैसे बैलेंस रखना है, अपने आप को कैसे संभालना है, तिनके की तरह छोड़ देना है या साहिल मुराद तक पहुंचना है। बहुत कम लोग हैं जो मंजिल तक पहुंचते। कितने डूब गए, कितने बर्बाद हो गए, कितने बह गए, तबाहियां मचा दी इंसान के रवैयों ने, इंसान के हैजान ने, इंसान की कैफियत ने तबाही मचा। बहादुरी नहीं है, बहादुरी हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु में थी। हाँ, बहादुरी इसको कहते हैं। कैसर व किसरा जिसकी हैबत से कपकपा रहे हैं और वो खुद अमीर मुसलमानों का अपने मनसब पे बैठ के अल्लाह से डरते हुए ये कह रहा है कि अगर नहर फुरात के किनारे एक बकरी भी प्यासी भूखी मर गई तो उमर जवाब दे। इसको बहादुरी कहते हैं। रिश्तेदारों को नवाजने का, और वो रोकता है फाहशा से, बेहयाई से और बुरी बात से और सरकशी से, और वो तुमको नसीहत करता है ताकि तुम नसीहत हासिल करो, याद करो। ये हुक्म है। अब देखें, अदल से मुराद क्या है? ये अदल इतनी जामे और इतनी कम्प्रिहेंसिव चीज़ है कि इंसान का हर अमल इसके ऊपर रख के तोला जा सकता। अदल एक ऐसा तराजू है जो हमें बेहतरीन बैलेंस दे सकता है तमाम चीज़ों का। हम जो अपने साथ करें, अपने मामलात या दूसरों के साथ जो जिस तरह हम पेश आते हैं, तो जो भी हमारे रवैये हैं, एटीट्यूड्स हैं, हमारे मामलात हैं, उन सब के अंदर अदल की कारफरमाई है, कारफरमाई होनी चाहिए। उन सब में एक तवस्सुत, एतदाल, म्याना रवी, ये इसकी ज़रूरत है। इंसान का मामला बड़ा अजीब है, वो लुढ़कता रहता है, कभी इधर कभी उधर। तो जब वो इधर उधर होता है तो डिसबैलेंस हो जाता है और कमी बेशी का शिकार हो जाता है। या तो कमी की तरफ चले जाता है या फिर ज्यादती की तरफ चले जाते हैं। और इसमें उसके पीछे मुहर्रिकात हैं। ये नफ्स और रूह का खेल जो है ना, ये बहुत बड़ी चीज है अंदर। वो मैं आगे बताऊंगा। आज रूह के बारे में भी आयत आई हुई है। रूह का मसला क्या है, रूह क्या है, नफ्स क्या है। तो नफ्स और रूह का जो तलातुम है ना अंदर, इसकी मौजों पे इंसान चल रहा है बस। तो इसलिए वो कभी इधर, वो कभी उधर, कभी नफ्स के हाथों का शिकार हो जाता है, कभी नफ्स उस पर गालिब आ जाता है, और कभी नफ्स की कोई लहर उठती है और वो मौज बनती है, छा जाती है। तो वहाँ ख्वाहिशात, बेकाबू ख्वाहिशात, आरजुएं, तमन्नाएं, तो वो चलती रहती हैं हर वक्त इंसान के साथ। तो बज़ाहिर इंसान जो है बड़ा ठोस है ऊपर से, लेकिन अंदर उसके लहरें इतनी शदीद हैं कि वो बिल्कुल एक तिनके की तरह बहता है। जैसे समंदर में तिनका बहता है, इस तरह बहते हैं हम अपने अंदर के समंदरों में। जी हाँ, इसी को समझना है कि कैसे बैलेंस रखना है, अपने आप को कैसे संभालना है, तिनके की तरह छोड़ देना है या साहिल मुराद तक पहुंचना है, समंदरों में इधर उधर लुढ़कना है या मंजिल को पाना है। ये है असल मसला। बहुत कम लोग हैं जो मंजिल तक पहुंचते। कितने डूब गए, कितने बर्बाद हो गए, कितने बह गए, तबाहियां मचा दी इंसान के रवैयों ने, इंसान के हैजान ने, इंसान की कैफियत ने तबाही मचा दी। घर तबाह हो जाते हैं, बस्तियां तबाह हो जाती हैं, पूरी दुनिया का निज़ाम हिल जाता है, सब कुछ हिल जाता है। ये सब एक इंसान के ऊपर है। तो उसी को फरमाया अदल, अदल को समझो, अदल पैदा करो, तवाज़ुन पैदा करो, अपने अंदर ठहराव पैदा करो। बस ये देखो कि तुम कहीं एक्सट्रीम तो नहीं हो रहे, किसी भी सतह पे एक्सट्रीम ना हो जाना, बस इफराद और तफरीद में ना पड़ना, बीच में रह के चलना है। अदल इंसाफ को भी कहते हैं, और इंसाफ भी एक इंसान के अंदर वेल बैलेंस्ड क्वालिटी है। जब इंसाफ करता है आदमी तो बिल्कुल सही जजमेंट के साथ एक फैसला देता है, और जब इधर उधर हो जाता है तो ना इंसाफी करता है, जुल्म करता है। किसी की मोहब्बत में बढ़ जाए, किसी की नफरत में, तो क्या होता है, ना इंसाफी।
انصاف ہو ہی نہیں سکتا جب تک آدمی سیلف کنٹرول نہ ہو. جو آؤٹ آف کنٹرول ہے وہ انصاف کر ہی نہیں سکتا. جو اپنے غصے اور ہیجان پہ قابو نہ پا سکے وہ کیا انصاف کرے. جو اپنی محبت اور پیار میں پگھل جائے اور اپنے آپ کو قائم نہ رکھ سکے وہ انصاف نہیں کر سکتا. انصاف وہ کرے گا جو سیلف کنٹرول ہو, جو سمجھے اور پھر اس کے بعد اپنے آپ پہ قابو پا کے پھر فیصلہ کرے. اس لیے ججوں کے لیے غصہ حرام ہے, مفتیوں کے لیے بھی غصہ حرام ہے. ہاں, جج جب فیصلہ سنائے تو غصہ حرام, مفتی جب فتویٰ لکھے تو غصہ حرام. اس وقت بہت کنٹرول کرنا پڑے گا, اس لیے کہ وہ فیصلہ سنا رہے ہیں, فیصلہ دے رہے ہیں. اب اگر ذرا ابھی رمق آ گئی نا آپ کے اندر کی کوئی, تو اگلے کا کام ہو جائے گا, چاہے وہ دین کا فیصلہ ہو یا دنیا کا فیصلہ. تو یہ عدل ہے, عدل توسط ہے, درمیانہ ایک انداز ہے, ایک میڈیم حالت ہے انسان کی, متوازن. چنانچہ ہمارے علماء نے کہا کہ انسان کے اندر 3 قوتیں ہیں بیسیکلی 3 قوتیں. ایک قوت عقلیہ ہے, اور ایک قوت شہوانیہ ہے, اور ایک قوت غضبیہ ہے. یہ 3 کوالٹی انسان کی ایسی ہیں کہ جس پہ انسان کی پوری شخصیت کھڑی ہے. اور بہترین انسان وہ ہے جو ان تینوں سطحوں پہ ویل بیلنسڈ ہو کے چلے, متوازن یعنی عدل کے ساتھ. ان تینوں قوتوں میں عدل سے کام لے یا عدل پیدا کر لے. تو اس میں جب بگاڑ ہوگا نا تو پھر انسان کا معاملہ بہت خراب ہو جائے گا. مثال کے طور پر قوت عقلیہ, قوت عقلیہ انسان کا وژڈم ہے. اللہ نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی, لیکن اگر ضرورت سے زیادہ سوچنا شروع کر دے اور ضرورت سے زیادہ سمجھنے لگ جائے, یعنی جس کو ہم کہتے ہیں بہت زیادہ ہوشیار بلکہ 1.5 ہوشیار ہو جائے, وہ زیادہ ہی آگے جانے لگے, اور جس کو ہم کہتے ہیں چالاکیاں دکھانے لگے, پھرتیاں دکھانے لگے, تو یہ دیکھیے زیادتی ہو گئی. عقل اچھی چیز تھی مگر اب آپ نے اس کو زیادہ کر لیا. تو وہ ایسے جب بچوں کے اندر کوئی شارپنیس زیادہ ہو جاتی ہے نا تو اس کو کنٹرول کیا کریں. یہ نہیں کہ ہر ایک کی پکڑی اچھلوائیں اس سے. ہاں, بچے بعض بہت شارپ ہوتے ہیں, بہت ذہین, تو پھر کیا ہوتا ہے, ماں باپ خوش ہوتے ہیں, وہ خوشی میں اس کو دیوانہ بنا دیتے ہیں. وہ جس کے ساتھ جو چاہے کرے. نہیں, بچہ بہت ذہین ہے. ذہین کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ سب کے سر پہ چڑھ کے بیٹھ جائے اور ہر ایک کی عزت پامال کرتا رہے, نہ کوئی آداب سیکھے نہ اخلاق سیکھے. بیلنس کرے, اس کی اس قوت کو کنٹرول کریں, لیکن حکمت سے. ایسے نہ کریں کہ وہ بیچارہ مایوس ہو جائے یا اس کو نقصان پہنچے. ڈیمیج نہ کرے, مایوس نہ کریں اس کو, اور اس میں کوئی منفی قسم کی کیفیت پیدا نہ ہو. بڑی حکمت سے. تربیت کا یہی اصول ہے, ایسے بچے کو کس طرح سنبھالنا ہے اور کیسے اس کی عقل کو صحیح راستے پہ گامزن کرنا ہے. تو ایک یہ کیفیت ہوتی ہے انسان کی جب عقل چالاکی کی طرف مائل ہو جاتی ہے اور چالاکیاں دکھانی شروع کر دیتی ہے, اس میں پھر دوسروں کو نقصان پہنچنے لگتا ہے. اور دوسری پہ اس پہ کمی جب ہوتی ہے قوت عقلیہ میں تو پھر غباوت آ جاتی ہے, کم ذہنی جس کو کہتے ہیں. وہ انسان میں مطلب کچھ سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رہتی, یا کم ہو جاتی ہے, یا وہ سوچتا نہیں پھر, اور یوں ایک غباوت یعنی کم ذہنی اس کے اوپر مسلط ہو جاتی. یہ کمی کی طرف اشارہ ہے, اعتدال سے کم ہو گیا بات, اور یہ بھی نقصان دہ. دیکھیں جب کمی ہوگی نا تو اپنا بھی انسان نقصان کر لے گا. یہ ایک چیز سمجھیں کہ آخر یہ بیلنس کیوں ضروری ہے. ان قوتوں میں جب کمی ہوگی تو آپ اپنے بھی قابل نہیں رہیں گے, اور جب زیادتی ہوگی تو دوسروں کے قابل نہیں رہیں گے. اب بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے لیے بھی قابل ہو, یعنی اپنے فائدے کو بھی سمجھ سکے اور دوسرے کو بھی نقصان سے بچا سکے, دوسرے کا فائدہ بھی کر سکے. تو زیادتی ہوئی تو دوسروں کے معاملات خطرے میں پڑ گئے, کمی ہوئی تو خود اپنا مفاد گھاٹے میں پڑ گیا, اپنا لاس ہو. تو یہ چیز ہے, یہ بیلنس جب ہوگا تو پھر انسان دونوں طرف سے ٹھیک ہو جائے گا. دوسری چیز قوت جو ہے انسان میں, قوت شہوانیہ. قوت شہوانیہ وہ ہے جو ہمارے اندر خواہش کے طور پہ رکھی گئی ہے, جس میں میلان ہوتا ہے نفس کا. یہ قوت بھی بہت اہم ہے, ہر انسان کا خاصہ ہے,
اور اس میں بھی ذرا سا اوپر نیچے ہونے کا معاملہ بڑا خطرناک ہے جناب. قوت شہوانیہ ذرا اوپر چلی جائے، بڑھ جائے، اور اس کا بیلنس آؤٹ ہو جائے تو پھر معلوم ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں فحاشی اور عریانی. جو آگے فرمایا کہ اللہ تمہیں روکتا ہے فحاشی سے. قوت شہوانیہ جب بڑھ جائے گی تو انسان حیوانوں کی طرح فحاشی کی طرف مائل ہو جائے گا، اور کوئی اخلاق کوئی کردار اس کے لیے کچھ نہیں رہے گا. وہ پھر اپنی خواہش جس طرح چاہے گا پوری کرے گا. اب اس میں عدل یہ ہے جناب کہ ایک تو یہ کہ اوپر نہ جانے دیں اس کو قوت شہوانیہ کو، اور دوسرے کہ نیچے نہ گرنے دیں. یہ بھی نہ ہو کہ انسان جو ہے وہ بالکل بیکار ہو جائے، جس کو نہ مردانگی کہتے ہیں، یعنی انسان کی مردانگی نہ رہے، ایسا بھی نہیں. اس لیے ہمارے دین میں ایسا کوئی فلسفہ نہیں ہے کہ آدمی راہب بنے یا عورتوں میں ننس کا تصور نہیں. اللہ نے ایک چیز رکھی ہے، اس کو جائز طریقے سے ایکسیکیوٹ کریں، اس کو یوٹیلائز کریں، تو وہ بتا دیا راستہ ہمارے دین نے. تو اس لیے اگر کمی کی طرف جاتا ہے انسان تو پھر نامرد ہو جاتا ہے، اور اگر اوپر جاتا ہے تو پھر انسان وحشی ہو جاتا ہے. تیسری چیز جو ہے وہ ہے قوت غضبیہ. تیسری قوت انسان کی وہ ہے قوت غضبیہ. قوت غضبیہ کا جو ویل بیلنسڈ نقطہ ہے وہ ہے شجاعت. شجاعت دیکھیے، میں نام اس کا پہلے دو چیزوں کا بھی جو بیلنسڈ ویل بیلنسڈ مقام ہے اس کا نام بھی بتا دوں. پہلی جو قوت عقلیہ ہے اس کا ویل بیلنسڈ نام جو ہے حکمت ہے، اس کا بیلنس حکمت ہے. اور دوسری جو ہے شہوانیہ، اس کا بیلنس عفت ہے. یہ نام بھی ہاں اس کو عفت کہیں گے، بیلنس میں آئے گا تو عفت کہلائے گا، پاک دامنی. اور تیسری چیز جو ہے جس کو قوت غضبیہ کہتے ہیں، اس کا بیلنس شجاعت ہے، بہادری. اس میں جب زیادتی ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں تحور. تحور کا مطلب ہے انسان بس جیسے درندہ ہو گیا، درندگی آ جاتی ہے، بڑا جری ہو جائے گا، کسی کو نہیں چھوڑے گا، اور اپنی بہادری وہ جتانے کے لیے، منوانے کے لیے بس لوگوں پہ وہ ہر وقت اٹیک کرے. وہ ڈرے گا ہی نہیں. جہاں ڈرنا چاہیے انسان کو، لحاظ کرنا چاہیے، وہاں بھی نہیں ڈرے. وہ پھر چھوٹوں پہ ظلم کرے گا، جہاں موقع ملے گا زیادتی کرے گا. تو یہ اپنی قوت اب ہر جگہ وہ دکھانا چاہتا ہے. یہ ہے تعور. اور یہ کسی ایسے شخص کے پاس آ جائے جس کے پاس عہدہ بھی ہو، منصب بھی ہو. یہ تینوں چیزیں ہیں، یعنی افراد کے ساتھ یا تفرید کے ساتھ کسی عہدے منصب والے کے ہاتھ میں ہو، اس کی یہ کیفیت ہو تو پھر تو بہت خطرناک ہو جاتا ہے. یعنی جو بڑے بڑے ظالم ہیں، ہٹلر کس چیز کا نام ہے؟ ہٹلر جو ہے تحور کا نام ہے، بس سراپا تحور ہے. اس کی شجاعت کا عالم یہ تھا کہ وہ ایک متحور انسان بن گیا. اتنا زیادہ وہ بہادر ہو گیا کہ اس نے لاکھوں لوگوں کو ایسے ہی کاٹ پیٹ کے پھینک دیا، اڑا دیا. نیپولین جو ہے اسی تحور کا نام ہے. چنگیز خان یہی تحور کی ایک شکل ہے. یہ سب تیمور لنگ وہ وہاں سے چلتا ہے اور یہاں تک خون کی ندیاں بہتا چلا جاتا. یہ تحور ہے، یہ بہادری نہیں ہے. بہادری نہیں ہے. بہادری حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں تھی. ہاں بہادری اس کو کہتے ہیں. کیسر و کسرا جس کی ہیبت سے کب کپا رہے ہیں، اور وہ خود امیر مسلمانوں کا اپنے منصب پہ بیٹھ کے اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر نہر فرات کے کنارے ایک بکری بھی پیاسی بھوکی مر گئی تو عمر جواب دے. اس کو بہادری کہتے ہیں. ادھر ہیبت تاری ہے کیسر و کسرا. یہ بہادری نہیں ہے کہ آپ چلے اور دنیا کو رون ڈالا اور لوگوں کا خون کی ندیاں بہا دی. یہ وہ بگڑی ہوئی شکل ہے اس کی شجاعت کی. اور یہ جب کم ہوتی ہے تو وہ تو آپ جانتے ہیں بہت عام چیز ہے جو شاید اب بہت زیادہ ہمارے اندر پیدا ہو گئی، بزدلی. ہاں ہم تحور کی طرف تو نہیں گئے، اچھی بات ہے، لیکن ہم شجاعت پہ بھی نہیں کھڑے رہے. اب ہمارے اندر بزدلی عام ہو گئی. حالات نے ہمیں بہت بزدل کر دیا، اور یہ پورے عالم اسلام کا بھی یہ حال ہو گیا، اور ہم پاکستانیوں کا بھی کیفیت ہو گئی اس وقت کہ ہم بالکل ایسے ہو گئے کہ ڈر خوف لوگوں پہ بیٹھ گیا. تو اس لیے اب یہ بزدلی کہلاتی ہے، اور بزدلی جو ہے یہ بھی بری چیز ہے. تو جناب یہ ہمیں اپنی شخصیت میں عدل اس طرح لانا ہے. پہلے اسٹیج پہ جو سب سے پہلے بیان کیا اس میں حکمت چاہیے کہ عقل کا بہترین استعمال یہ حکمت ہے. دوسری چیز عفت ہے کہ جہاں میں اپنی میلانات، جنسی میلانات کو کنٹرول کرنا ہے،
اس کو قائم رکھتے ہوئے اس کو کنٹرول میں رکھنا ہے، تو وہ ہے جناب یہ ہمارا عفت۔ اور تیسری چیز جو ہے جہاں آدمی کے اندر جوش آتا ہے، غلبہ پانا چاہتا ہے، تو وہاں پہ شجاعت جو ہے یہ ہونی چاہیے، نہ کہ تہور اور نہ ہی بزدلی۔ تو اللہ نے فرمایا تم عدل کرو۔